अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने नज़म खाके वतन में, जिसका शायर जानिसार अख्तर है, यानी जिसको जानिसार अख्तर ने लिखा है, इस खाके वतन का तकरीबन हमने 70% हिस्सा मुकम्मल किया है और तमाम इसके जो भी अशार है उनकी भी तशरीह यानी तर्जुमा किया। प्यारे बच्चों, हमने ये भी जाना कि ये नज़म जो है ये एक मरसिया किस्म की नज़म है, क्योंकि इसके हर एक शेर का अपना अपना काफिया है और इन अशार में शायर ने कुदरती और इंसानी यानी इंसान की बनाई हुई मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र भी किया है। प्यारे बच्चों, कल हमने इस नज़म यानी खाके वतन का जो आखिरी शेर पढ़ा वो ये है कि लहकता रहे सब्ज मैदान में दान, जमीनों पे बिछते रहे आसमान। तो प्यारे बच्चों, ये लहकता रहे सब्ज मैदान में दान, जमीनों पे बिछते रहे आसमान, इस शेर की भी हमने तशरीह की जब हमने आपको ये बताया था कि शायर ने अपने अल्लाह से दुआ मांगी है कि हमारी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन जो हमें धान की फसल देती है, ये लहलहाती रहे, यानी ये नगमा सरा रहे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब को आज सफ़ा नंबर 57 पर यानी 57 पर खोलिए और हम सब इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन अशार की तशरीह भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या है? महकते रहे सब्ज आमों के बोर, बढ़ाती रहे पेंग जोली की डोर। प्यारे बच्चों, शायर जानिसार अख्तर साहब फरमाते हैं कि जो हमारे सब्ज आमों के बाग हैं उनकी महक, यानी अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह, हमारे सब्ज आमों की महक यानी खुशबू जो है ये इतनी हो कि इनकी फसल इतनी हो कि हम ये आम खैरात में दें, और पेंग यानी झूले की वो लंबी वो जूक जो होती है, इस तरह से ये डोर जो उसकी है, जो जब झूले पे हम झूला झूलते हैं तो डोर जो है इस रस्सा को कहते हैं। तो जब हम लंबी एक जूक लगाते हैं उधर से इधर, आगे से पीछे, तो इसको हम जूक कहते हैं। जिस तरह हम झूले पर जूक लेते हैं ताकि हमारा मेल जोल, आपसी रिश्ता वतन से मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाए और हम अपने वतन पर जानिसार हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पेंग जो है, पेंग का माने है झूला जो होता है, उस झूले की वो लंबी जूक, उसको पेंग कहते हैं। और इसका नाम है, क्या नाम है इसका, हमने डोर जो है, डोर का माने है रस्सी। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे एक और शायर इसका है, वो क्या है? रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरों पे जलते दियों के कतार। शायर जानिसार अख्तर अल्लाह से दुआ करते हैं, यानी दुआ मांगते हैं कि हमारे वतन में
جو دیوالی ہوتی ہے، یعنی ایک مذہبی تہوار جو ہمارے ہندو بھائیوں کا ہوتا ہے، یعنی دیوالی کی رونق موسمی بہار کی طرح ہمارے وطن میں چمکتی رہے، اور وہ جگہیں جہاں پر دیے جلاتے ہیں ان کو منڈیروں کے نام سے یہاں شاعر نے استعمال کیا ہے، یعنی وہ جگہیں جہاں پر دیوالی کے دن قطار میں دیے جلائے جاتے ہیں، اور وہ جگہیں بھی سلامت رہیں، اور باہر کی طرح ان جگہوں کی رونق جو ہے، ان جگہوں میں رونق بڑھ جائے، یعنی ان جگہوں میں نکھار آ جائے۔ اس کے آگے ایک اور شعر ہے، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے۔ فضا، اگر آپ کو یاد ہوگا پیارے بچوں، جب میں نے آپ کو چند خلاباز خواتین کا سبق پڑھایا تھا، اس میں خلا کو ہم نے اچھی طرح سے آپ کو سمجھایا تھا۔ یعنی خلا زمین کے اوپر کا وہ حصہ ہے، یعنی 60 کلومیٹر تک تو خاصی ہوا ہے، جہاں پر ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے، اس جگہ کو ہم فضا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے، فضا روشنی میں نہاتی رہے۔ فضا یعنی 60 کلومیٹر تک کا یہ حصہ جو ہے، خطہ جو ہے ہماری زمین سے اوپر، وہاں تک اچھی خاصی ہوا ہے، اور یہ 60 کلومیٹر تک ہے، جبکہ ہوا اس فضا کی حد جو ہے یہ 300 کلومیٹر تک ہی ہے۔ اس کے آگے جو بھی حصہ ہے اس کو ہم خلا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس نے لفظ فضا کو استعمال کیا ہے، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے۔ شاعر جہاں نثار اختر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، دیوالی کے تہوار کے روز ہمارے ہندو بھائی زمین پر دیے اس قدر جلاتے ہیں کہ جو فضا ہے، یعنی 60 کلومیٹر تک کا دائرہ جو ہے، جہاں تک ہوا کی حد ہے، وہ حد دیو کی روشنی سے نہاتی رہے، اور اس روشنی سے یعنی دیو کی روشنی سے ہماری زمین جو ہے یہ جگمگاتی رہے، یہ چمکتی رہے۔ اس کے آگے شاعر کیا فرماتے ہیں، رہے آسمان پہ دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں جوان، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں۔ شاعر دعا کرتے ہیں، شاعر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے آسمان میں جو عید کا چاند جو ہوتا ہے، ہلال کا مطلب ہے چاند، عید کا چاند جو ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ عید کا چاند آسمان پر ہمیشہ چمکتا رہے، تاکہ لوگ عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گلے ملتے ہیں نا، گلے ملتے رہیں گے، اور ہمارے دل جو ہیں خوشی سے جواں ہو جائے، ہمارے دلوں میں خوشی بڑھ جائے۔ اس کے بعد شاعر علامہ جہاں نثار اختر صاحب ایک اور شعر میں پھر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ رہے دوم ٹیگور اقبال کی، رہے شان پنجاب بنگال کی۔ پیارے بچوں، پنجاب جو ہے، پنجاب میں جنم لیا ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے،
اور بنگال جو ہے، بنگال میں ایک عظیم ادیب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے جنم لیا ہے۔ اب دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، ہمارے اس پنجاب اور بنگال کی، جہاں پر اقبال اور ٹیگور نے جنم لیا ہے، یہ اس کی شہرت رہے، اس کی شہرت بڑھے، یعنی ان کو صحیح سلامت رکھیں۔ رہے دوم اقبال، رہے دوم ٹیگور اقبال کی، رہے شان پنجاب اور اس بنگال کی۔ شاعری نشار میں دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے عظیم شعراء ہیں، اور ان میں سے عظیم شاعر جس کا جنم پنجاب میں ہوا ہے، اس کا نام بھی، اس کی جائے پیدائش بھی، یعنی پنجاب کا نام بھی روشن رہے۔ اور اس کے علاوہ شاعر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ ہمارے ادیب یعنی قلمکار رابندر ناتھ ٹیگور کی جائے پیدائش بنگال کا بھی نام روشن رہے۔ اس کے آگے، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند۔ شاعر علامہ جانثار اختر صاحب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اردو ادب کے ساتھ ہمارے ناول نگار یعنی منشی پریم چند، جو افسانہ نگار بھی تھے، ان کا نام بھی ہمارے وطن میں اونچا رہے۔ اس کے بعد، سدا زندگی غزل کھاں رہے، زمانے میں غالب کا دیوان رہے۔ پہلے بچوں، یہ اس کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر میں جانثار اختر صاحب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری زندگی جو ہے، ہم جو اس دنیا میں اپنے وطن میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی زندگانی میں غالب کی غزلیں گاتے رہیں، کیونکہ غالب جو تھا، مرزا اضلاع خان غالب جو تھا، اس کی شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ دیوانی غالب ہے۔ اس لیے شاعر نے یعنی جانثار اختر نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ سدا زندگانی غزل خواں رہے، ہماری زندگی جو ہے ہمیشہ کے لیے غزل ہی گاتے رہے زمانے میں، اور اس زمانے میں کیا ہے؟ غالب کا دیوان رہے۔ اور غالب نے جو شاعری کی ہے، دیوانی غالب جو ہے، وہ بھی اس زمانے میں سرسبز اور شاداب رہے، یعنی ہمیشہ اس کے لیے لوگ غزل خواں ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ آج ہم نے اپنے اس خاک وطن کا جو لیسن ہے، سبق ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو اس کا تھوڑا بہت اس بورڈ کی وساطت سے ہم اعادہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں پہ خاک وطن لکھا ہے، اس کا شاعر جو ہے وہ جانثار اختر ہے، اور اس غزل کو جو کہ مرثیہ ہے، اس کو ہم نے امن نامہ سے لیا ہے۔ تو اس پوری غزل میں شاعر نے اپنی ہر ایک چیز، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارا وطن جو ہے وہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنی صبحوں سے، اپنی شاموں سے، اپنے عمارات سے، اپنے کوہ بیابانوں سے، عمارات میں انہوں نے اپنے یہ کچھ عمارتیں کا ذکر ہم کریں گے جو کہ زیادہ مشہور ہیں، جن میں ہمارا لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے۔ اپنے درختوں سے، یہ برگد کے درخت جو ہیں، جس کو ہم انگریزی میں بانین ٹری بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے اس کے علاوہ میں نے اس میں تھوڑا ایڈ کیا ہے۔ اس میں ایڈ میں کیا میں نے کیا ہے، ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کو بنا دیا ہے، یہاں پر ہم نے جامعہ مسجد کو بھی بنا دیا ہے، اور یہاں پر ہم نے آپ کی نالج کے لیے یہاں پہ
یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہندوستان ہے. ہندوستان کے گجرات سے نیچے جو بھی علاقہ یہ خالی جگہ ہے، یہاں پر سمندر ہی سمندر ہے. اسی طرح سے یہاں پر جو یہ یہ کیا نام ہے، ڈھاکہ جو ہے، جس کو پہلے مشرقی پاکستان کے کا نام تھا، چونکہ پھر اس کی آزادی ہوئی، اب اس کا نام ڈھاکہ ہے. بنگلہ دیش جس کو ہم بولتے ہیں، یہاں پر بھی سمندر ہے. اور یہ سائڈ جو ہے اس کا بحر ہند ہے، اور یہ سائڈ اس کا بحر عرب ہے، یعنی عرب کا سمندر، اور یہ ہمارے ہندوستان کا سمندر. یہاں پر ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، وہ ہے شری لنکا. اور یہ سائڈ جو ہے، یہ پچھلا سائڈ نیپال کے اس طرف سے یہاں پر چائنا ہے، اور یہاں پر یہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح سے آپ کو اپنے سوشل سائنس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری ملی. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کے جوابات کو کریں گے. پہلے فرنگ کو پڑھیں گے، اس کے جو بھی الفاظ ہیں ان کے معنی تو ہم نے جانے ہی ہیں، پھر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے. پھر اس کے سوالات ہیں، اور اس کے بعد سوال نمبر 3 بھی ہوگا. تو 4 بھی ہے، 5 بھی ہے. تو 5 میں آپ کو کام کرنا ہے، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. وسلام.